गुफ्तगू होगी, मारिफत के हवाले से रूह पर गुफ्तगू होगी, रूह होगा, रूह कहते किसे कहें, रूह के मायने क्या है, रूह के मतालिक क्या है, रूह जब गायब होता है तो क्या कहलाता है, रूह जब ज़ाहिर होता है तो क्या कहलाता है, रूह जब ज़ाहिर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रूह जब गायब होता है उसे क्या कहते हैं। इमाम अली मुखाम से पूछते हैं, इमाम ने क्या बयान फरमाया है, किन हदीस कुदसी है जिस पर तफसीरा होगा, जिसकी तशरीह होगी, जिसकी तौसीफ होगी, जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फिया फअबदतु अला रब, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, चाहा के बेचारा था, मैंने खल्क को खल्क किया। एक मकाम, दूसरे मकाम पर हदीस है, मैंने मोहम्मद को खल्क किया। अब ये मोहम्मद इस्म के एतबार से मोहम्मद को खल्क किया गया, जो छिपा हुआ खजाना था इसने चाहा कि खुद पहचाने, उसके ख्वाहिश में वो पहचाना जाए, उसने मोहम्मद को खल्क किया, उसने मखलूक को खल्क किया। अब ये अव्वल मखलूक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके मुताबिक करते भी रूह से मरबूत करते हैं कि खजाना क्या था जो पोशीदा छिपा हुआ था। ये जो छिपा हुआ खजाना था इसे कहते क्या है, उसने तो कहा मैं छिपा हुआ खजाना था, चाहा के बचाना चाहूं, जब ये छिप जाए तो क्या कहलाता है, और जब खजाना जाहिर हो जाए तो क्या कहलाता है। उसी तरह हूँ जब छिपा हो, जब छुपा हुआ होता है क्या कहलाता है, जब जाहिर हो जाता है तो क्या कहलाता है। ये कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, चाहा के बचाना चाहूं, तो इसने मखलूक को खल्क किया। अब जो मखलूक खल्क में क्या कहलाई, और वो छिपा हुआ था, कब से छुपा हुआ था कोई नहीं जानता, वो आलम ज़र से छुपा हुआ था, और ऐसा छुपा हुआ था उसे ख्वाहिश कि वो पहचाना जाए, उसने मखलूक को खल्क कर दिया अपनी पहचान के लिए, अपनी मारिफत के लिए। अब ये खजाना क्या है, अब लोग उलमा का ये कहना है, उलमा का ये कहना है ये खजाने से मुराद अल्लाह सुब्हानहू है, खजाने से मुराद अल्लाह सुब्हानहू है, और वो मखलूक को उसने खल्क किया, ये मखलूक से मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद है, क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़रिए मारिफत खुदावंद करीम है, ज़रिए मारिफत ज़ात बारी है, इसलिए उसने मोहम्मद वाले मोहम्मद को खल्क किया अपनी पहचान के लिए, क्योंकि उसे ख्वाहिश थी कि वो पहचाना जाए। उसने अव्वल मखलूक मोहम्मद मुस्तफा को खल्क किया, आले मोहम्मद को खल्क किया, ताकि वो जिस तरह चाह रहा है उस तरह उसकी पहचान हो जाए। ये उलमा का कहना है। अब मेरा एक सवाल ये है कि उसने तो सवाल किया हदीस कुदसी के जरिए, तभी मैं चुन रहे, तभी बात रहा हूँ अपनी गुफ्तगू के आवाज के लिए, ताकि और मेरी आज की गुफ्तगू के खुसूस मेरे हमसी या बुजुर्गों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए बिलखुसूस, ये जो बच्चे हैं ना इनके लिए, ताकि इनको समझा दूं कि कुन्तु कंज़न मख्फिया होता क्या है, हू होता क्या है। लेकिन जो मेरे हमसी ने बुजुर्ग है वो मुझसे बेहतर भी जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उलमा का कहना यह है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद को उसने खल्क किया। अब मेरा सवाल यह है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, हसन भाई, चाहा के पहचाना जाओ, तो जो उसने चाहा के पहचाना जाए क्या वो मुकम्मिल पहचाना गया? क्या मुकम्मिल पहचाना गया? अगर कोई बंदा ये कहते हाँ मैंने उसे मुकम्मिल पहचान लिया जिस तरह उसने चाहा था, तो उसने उसका हिसाब कर दिया अपनी मारिफत में, उसकी हदबंदी कर दी। मोहम्मद मुस्तफा कहते हुए नजर आए, माना रब्बा, मोहम्मद मुस्तफा बयान फरमाते हैं, हाका मारिफती, अरे अल्लाह तेरी मारिफत का मैं मोहम्मद अदा नहीं कर सका, जिस तरह तेरी मारिफत है उस तरह तेरी मारिफत का मैं मोहम्मद अदा नहीं कर सका, मैं तुझे मुकम्मिल नहीं पहचान सका, जो अव्वल मखलूक है, जो राज़ खुदा है, जो वली खुदा है, जो हकीम खुदा है। ये कहते कि मैं तुझे मुकम्मिल पहचान नहीं सका, यकीनन नहीं पहचान सके,
اگر پہچان لیتے تو اس کی حد مقرر ہو جاتی. جتنا بھی محمد نے پہچانا، جتنا بھی پہچانا مصطفیٰ نے، اتنا ہی پہچانا جتنا اس نے چاہا خود پہچانوائے. جتنا اس نے چاہا کہ مجھے مصطفیٰ پہچانے اتنا ہی پہچانا. اگر مکمل پہچان لیتے تو پھر معراج میں حیرت زدہ نہ ہوتے. حیرت بتا رہی ہے کہ مکمل پہچان نہیں ہو سکی، مکمل نہیں پہچان سکے، مکمل پہچان نہیں ہوئی. اس لیے مصطفیٰ کی دعا ہے نا، اے اللہ تو مجھے حیرت میں ڈال دے. معراج کے حوالے سے دعا ہے، اے اللہ تو مجھے حیرت میں ڈال دے. اچھا پھر مصطفیٰ کا قول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول حبیب خدا کا یہ قول ہے جس نے اللہ کے بارے میں حیرت کی اور اس نے کفر کیا. پھر یہ دعا کا سبب، اے اللہ تو مجھے حیرت میں ڈال دے، کیونکہ یہ مظہر عجائبات کا مظہر ہے. مظہر عجائبات ہے نا، اس کا بھی مظہر ہے، اس کے بھی مظہر کو خالق مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مظہر العجائب کا بھی مظہر ہے. اے اللہ تو مجھے حیرت میں ڈال دے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میری آپ کی جیسی ناقص عقل ہو تو حیرت زدہ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ میری آپ کی ناقص عقل ہو، حیرت زدہ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ تو عقل کل ہے. اگر عقل کل حیرت زدہ ہو جائے تو عقل کل نہیں. توجہ خاص کر طرف نہ ہو. عقل کل حیرت زدہ ہو جائے تو عقل کل نہیں. اگر وہ حیرت میں نہ ڈالے تو وہ خاطر مطلق نہیں. اگر وہ حیرت زدہ نہ کر دے، خاطر مطلق نہیں، یہ حیرت زدہ ہو جائے تو عقل کل نہیں. اب کرے کیا؟ اس نے کہا میرے حبیب چلے آؤ، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہو وہ زمین پر ناممکن ہے، فرش پر ناممکن ہے، عرش پر آؤ. اس نے بتایا کہ حیرت کسے کہتے ہیں؟ عقل کل بھی جسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے، جس پر خشیداری ہو جائے، جس کی اوسان خطا ہو جائے، سرتا پا لرزہ تاری ہو جائے. یہ حدیث کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں. علم شرح میں چھٹے امام سے یہ جملے ہیں، چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام بیان فرماتے میرے جب میرے نانا محمد مصطفیٰ حیرت زدہ ہو گئے تھے، سرتا پا لرزہ تاری ہو گیا تھا. جسے بھی دیکھا پس حجاب. اب اللہ جانے مصطفیٰ جانے کسے دیکھا. یہ راز ہے معراج کا، یہ راز ہے معراج کا. اچھا معراج کے راز کتنے ہیں؟ جب رسول اللہ زمین پر چلے آئے، اچھا زمین سے آنے سے قبل والی بات کرتے ہیں. جب خوابہ خوصن و ادنا سے، ادنا کی منزل سے اللہ کے حبیب پلٹے تو جبرائیل نے پہلا سوال کیا، یا حبیب خدا، یا رسول اللہ، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، خزانہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کی خاطر پڑھی بات تھا. آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر میں جبرائیل پر آیا کر دیتا میں نے کیا دیکھا. اب اللہ جانے کیا دیکھا، یہ رسول اللہ کے جملے بتا رہے ہیں. رسول جانتے ہیں کیا دیکھا، وہ جانتا ہے کیا دکھایا. لیکن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر میں ایک راہ سے معراج جبرائیل کو بتا دیتا، جبرائیل عرش مولا چھوڑ کر بیت الشرف میں آئے گا. سب مل کر سارے میں
کسی کے پاس سمجھ میں نہ آئے تو نفی اور اس بات کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ نفی کس کی، اس بات کس کا سب جانتے اور رفع بیٹھے، خلاصے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش مولا چھوڑ کر بیت الشریف پر پڑھا ہے، میں نے راز جبرائیل سے چھپا لیا۔ بیان کس پر کیا یا رسول اللہ؟ سلمان سے بیان کیا، سلمان سے بیان کیا۔ کہا سلمان تم جانتے ہو معراج کے کتنے راز ہے؟ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ بتائے کتنے راز ہیں؟ رسول اللہ نے کہا معراج کے 10,000 راز ہے، ایک روایت میں 10,000 راز ہے، ایک روایت میں 7,000 راز بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ پورے راز سلمان سے بیان نہیں کیے۔ سلمان سے کہا سلمان تم چاہتے ہو راز سے معراج دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ راز سے معراج دکھا دے، معراج کا راز کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اے سلمان چاہتے ہو راز معراج کا مشاہدہ کرے، معراج کے رازوں میں سے راز دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت آپ بیت الشریف چلے جائیں۔ سلمان مولا سرکار علی ولی کے گھر تشریف لے گئے، مولا سرکار نے دخل باب کیا، دخل باب کیا، علی نے دروازہ کھولا، اے سلمان کیوں چلے آئے ہو؟ اس وقت کہا یا علی معراج کا راز جاننا چاہتا ہوں، لیکن مولا علی نے سوال کیا اور وفات تک پہنچانا نہیں پڑا، اور وفات تک پیغام پہنچانا تھا۔ مولا علی نے سوال کیا معراج محمد کو بھی سوال مجھ سے کرنا تھا۔ اسرار بڑا سلمان کا، کہا یا علی یہ رازوں کا راز تو ہے، رازوں کا راز تو ہے، تو سر الاسرار ہے، تو سر الاسرار ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تجھ سے پوچھے، اس نے تیرے در پر چلا آیا۔ علی نے کہا اے سلمان ٹھیک ہے اندر تشریف لائیے۔ سلمان اندر تشریف لے گئے، اندر تشریف لے گئے، اپنے پہلو میں سلمان کو بٹھایا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اب دیکھیں راز معراج کیا ہے، اب دیکھیں راز معراج کیا ہے۔ سلمان کے چہرے پر جیسے ہاتھ پھیرا، دست مبارک پھیرا، ید اللہ اپنا ہاتھ پھیرا جو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ پھیرا۔ اب کہا سلمان اب دیکھو راز معراج کیا ہے، راز معراج کیا ہے، بس اتنا ہی دیکھ سکو گے جتنا تم تحمل کر سکتے ہو، اتنا ہی دیکھ سکو گے جتنا تم تحمل کر سکتے ہو، کیونکہ یہی بات اللہ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی، جتنا میرے قلب نے چاہا اتنا میں پس حجاب کا مشاہدہ کیا، جتنا خلقی بینائیوں سے دیکھا، میں نے کیا دیکھا دکھانے والا جانتا ہے، کیا دیکھا قلب مصطفیٰ جانتا ہے، قلب مصطفیٰ جانتا ہے کیا دیکھا۔ اب جیسے دست مبارک سلمان کی آنکھوں سے چہرے پہ مولا علی نے پھیرا، اب سلمان بیان فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھے، میں نے وہ منظر دیکھے جسے بیان کرنے کے لیے مجھ سے اعلیٰ یا ہم مثل کو تلاش کرتا رہا، اعلیٰ کو یا ہم مثل کو تلاش کرتا رہا، اب نہ پایا مثل میرے کسی کو، کیا جملہ سمجھو توجہ خاص کرتا رہا، نہ پایا مثل میرے کسی کو، یقیناً سلمان کے مثل کوئی نہ تھا۔ ابو ذر اگر سلمان کے مثل ہوتے یہ جملے نہ ملتے، سلمان کا حفاظ ابو ذر پر ظاہر ہو جاتا، عجب نہیں کہ ابو ذر سلمان کا ختم کر دیتے، مثل نہیں تھے نا، مثل ہوتے تو ختم اس بات کو ہے نا۔ اب چاہا کہ سلمان بیان کرے، سلمان صحرا میں چلے گئے، صحرا میں گڑھا کیا، چہرے کو گڑھے میں رکھا، چہرے کو اس گڑھے میں رکھا، راز معراج میں سے ایک راز جو سلمان نے دیکھا، رازوں میں سے ایک راز وہ بیان کیا، وہاں سے شجر اتار ہوا، شجر کی ہر پتے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو بات سمجھ گیا راز معراج میں سے جو رازوں میں سے راز ہے
اگر وہ کسی مقام پر بیان ہو جائے وہاں سے شجر اللہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے۔ یہ رازوں میں سے راز تھا جو سلمان نے بیان کیا۔ سلمان بیان فرماتے ہیں دیکھو میں نے جو راز دیکھا تھا بس اس کا ایک ضلع بیان کرتا ہوں۔ سلمان نے بیان کیا، کس سے بیان کیا ہے؟ جابر سے بیان کیا، جابر سے۔ جابر نے سوال کیا سلمان بتا دو راز کیا ہے جو آپ کو علی نے دکھایا تھا؟ کہا میں اس مقام پر تھا، میں اس مقام پر تھا جہاں پر ایک نور تھا، جہاں پر ایک نور تھا، ملائک جسے طواف کر رہے تھے، ملائک جسے سجدہ کر رہے تھے، ملائک جسے سجدہ کر رہے تھے، ملائک جسے طواف کر رہے تھے۔ میں نے ملائک سے دریافت کیا یہ نور کس کا ہے، یہ نور کس کا ہے؟ ملائک نے کہا یہ ولی خدا کا نور ہے، یہ ولی خدا کا نور ہے۔ اس منزل سے میں آگے بڑھا، اس منزل سے میں آگے بڑھا، میں نے مقام پر دیکھا جہاں پر سلیمان بیٹھے ہیں، تخت پر سلیمان بیٹھے ہیں۔ جیسے میں وہاں پہنچا سلیمان اپنے مقام سے اٹھ گئے، میرا استقبال کیا، میرا استقبال کیا۔ میں پریشان ہوا، میں نے سوال کیا آپ تو نبی خدا ہے، پھر میرا استقبال؟ سلیمان نے کہا اے سلمان آپ کا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے، آپ کا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے۔ سلمان کو چھوٹا کرے تو سلیمان بنتا ہے، سلیمان کو بڑا کرے سلمان بنتا ہے۔ آپ کا جو مقام آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ مقام اور ہے، اللہ نے ہمیں جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام اور ہے۔ پھر اس مقام سے میں آگے بڑھا، سلمان فرماتا ہے اس مقام سے آگے بڑھا، ایک حجاب تھا، حجاب کے پاس رک گیا، میں نے ایک آواز سنی، ہو بہو علی کی آواز تھی، ہو بہو علی کی آواز تھی۔ اب میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، سلمان بھائی میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، چاہا کہ پسے حجاب دیکھوں، ایک نور دکھائی دیا، جیسے نور کو دیکھا میں سجدہ ریز ہو گیا، کہنے لگا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ایک رازوں میں سے ایک راز سلمان نے بیان فرمایا۔ ایسے اور راز رموز ہیں جو سلمان نے مختلف مقامات پر کبھی جابر سے کبھی ابو ذر سے بیان فرماتے رہے۔ اب یہاں پر یہ راز کی بات یہ ہے تو جو پسے حجاب مصطفیٰ نے راز دیکھا تھا، یہ راز کیا تھا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا؟ اللہ هو الحی القیوم، جو ہو ہے، جو حی القیوم، هو العلی العظیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، هو الحق، هو الحق، وہ حق ہے۔ اب یہ ہو کیا ہے؟ پانچویں امام سے حدیث بچوں کے لیے سنا رہا ہے، بزرگ جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں۔ پانچویں امام سے جب نے پوچھا مولا یہ بتائے یہ ہو کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں ہو اس میں غیب ہے، جو غیب لا یدرک ہے اس کو ہو کہہ کر اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اپنی طرف جس کو متوجہ کرانا چاہتے ہو اسے ہو کہہ کر، جو غیب لا یدرک ہے، جو ایسا غیب ہے جس کا ادراک ممکن نہیں، اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اسے ہو کہہ کر اپنی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے۔ جو اس کے لیے اللہ نے هو الحی القیوم کہا، کسی مقام پر هو العلی العظیم کہا، کسی مقام پر قل هو اللہ احد کہا، یہ اسم غیب ہے، ہو ایک اسم غیب ہے۔ اب یہ ہو کیا ہے؟ امام علی مقام بیان فرماتے ہیں، امام علی مقام سے پوچھا گیا مولا ہو کا خلاصہ بیان فرمائے، ہو کہتے کسے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں ہو وہ ہے جو راز معراج میں پسے حجاب بیٹھا تھا، وہ ہو تھا جو ظاہر ہوا، جلی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ ہو جب پوشیدہ ہو جائے اسے خفی کہتے ہیں، جو غیب لا یدرک ہوتا ہے۔ سلمان نے علی سے سوال کیا ما اسمہ کا یا سیدی، یا سیدی آپ کا نام کیا ہے؟ علی نے کہا اے سلمان اس میں میرا کوئی نام نہیں، میری کوئی صفت نہیں، نہ مجھ
ظاہر ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، وہ غائب ہو جائے بس حجاب غیبت میں چھپ جائے، وہ غیب لا یدرک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول مشارق الانوار علامہ رجب المرسی کے، جسے مولوی علامہ رجب المرسی ہے، مشارق الانوار میں علامہ رجب المرسی نے ایک اللہ کے حبیب کا قول نقل کیا، اس میں اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں میرا باطن علی ہے، میرا باطن علی ہے، میرا باطن علی ہے۔ پھر بخار پر رجب المرسی نے نقل کیا، اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں میری حقیقت علی ہے۔ ابھی میں جملے بیان کر رہا ہوں بچوں کی خاطر، میری حقیقت علی ہے، میرا باطن علی ہے نا؟ اللہ کے حبیب یہی جملے ہے، میرا باطن میری حقیقت علی ہے۔ اب مولا علی بیان فرماتے ہیں میرا ظاہر اور میرا باطن، مولا علی کے جملے ظاہر ربی، میرا ظاہر ربوبیت ہے، ظاہر ربی، میرا ظاہر غیب اللہ یدرک، میرا باطن غیب اللہ یدرک ہے، ظاہر ہوتا ہوں تو رب کہہ رہا ہوں۔ اب جو قول مولا علی نے بیان فرمایا اس کا ترجمہ مفسرین اس طرح کرتے ہیں، اس میں مولا علی فرمایا نزلونی من الربوبیہ وادفعونی عن البشریہ، حدود البشریت سے ہمیں دور کرتے، دفاع کرتے، دور کرتے، تباہ کرتے۔ اور اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں، مفسرین کا ترجمہ ہے عام فہم، عام فہم کا ترجمہ کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، ربوبیت سے پاک رکھو اور حدود بشریت سے ہمیں دور کر دو نا۔ اس کا ترجمہ نہیں، اس کا ترجمہ ہے تنونی من الربوبیہ، ہم نازل ہوئے ربوبیت سے، حاصل ہوئے ربوبیت سے، وادفعونی عن البشریہ، حدود البشریہ، ہمیں دور کر دو حدود بشریت سے۔ حدود بشریت میں ہم نہیں آتے، ہمارا قیاس بشریت پر نہ کرو، ہم نازل ہوئے ربوبیت سے، جو جس سے نازل ہوگا وہی اس کا ظاہر ہوگا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر آدمی کو اگر میں رب رب کہہ دوں تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے اللہ رب ہے، یہ کیسے رب ہے؟ ارے بھائی اہل سنت والجماعت کی کتب اٹھائے، ہمارے کتب تو ہے ہی ہے جس میں عرفان کی باتیں لکھی ہے، اہل سنت والجماعت کی کتب اٹھائے جس میں اہل سنت والجماعت کے اکبر علماء لکھ رہے ہیں، حدیث نقل کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، علی مرتضیٰ سے حدیث نقل کر رہے ہیں جس میں علی مرتضیٰ بیان فرماتے ہیں انا رب بالمرء، علی مرتضیٰ کی حدیث ہے بھائی، اور علی بیان فرماتے ہیں انا رب بالمرء، میں رب ہوں بنانے والے کے ساتھ۔ توحید کو سوال دیا علی نے، توحید کو علی نے سوال دیا، توحید کو بچا دیا آپ نے علی نے، انا رب بالمرء، میں رب ہوں بنانے والے کے ساتھ۔ اب پھر مولا علی نے جملہ بدلا، جملہ بدل کر مولا فرماتے ہیں ہوا رب بلا مرء، وہ ایسا رب ہے جو بغیر کسی کے بنا دے، وہ ایسا رب ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، میں ایسا رب ہوں
مجھے اس نے بنایا. تو جسے اس نے خود رب بنایا ہو، اب بندہ انکار کر دے تو انکار کس کا کیا؟ اللہ کا انکار کیا. عام حدیث ہے، بعد الفقہ کی حدیث مشہور معروف ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الامام رب العالمین. امام زمین پر رب ہوتا ہے. تو صرف ایک رب نہیں، 12 رب ہے. ارباب ہے، ارباب. ربوں کی جماعت کو ارباب کہتے ہیں. وہ رب الارباب ہے، یہ ارباب ہے، وہ رب الارباب ہے. اب ایک منزل پر یہ ارباب، وہ رب الارباب. وہ منزل کیا ہے جہاں پہ وہ رب الارباب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا خلاصہ کریں تو تھوڑی اور پریشانی دائر ہو جائے. بہت بلا آپ کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے. سب مل کر ایک سلوات پڑھ رہے ہیں. تو راز معراج کیا ہے؟ ہو کے راز کو معراج کہتے ہیں. ہو کے راز کو معراج کہتے ہیں. جب پس حجاب یہ ہو آ جائے ہویت میں، یہ ہویت میں پس حجاب آ جائے، اسے علی نہیں کہتے. یہ سنت نبوی ہے، اسے علی نہ کہو. علی نے یہ کہا میں نے علی کو دیکھا، رسول نے یہ کہا میں نے علی کو دیکھا. جو پس حجاب ہویت میں نظر آ جائے اسے علی نہیں کہتے. جسے محمد اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر چھوڑ دیں گے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. پس حجاب کسی نے کہا ہو کو ہویت میں دیکھا، کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ. یہ مطلق کہا کہ غیب کے ساتھ کہا فیصلہ آپ کریں. مطلق کہا کے ساتھ نہیں تھا، مقید نہیں کہا، مطلق کہا. اور ایک زمین پر آئے. اچھا عبارت جملہ اللہ کے حبیب کا، اللہ کے رسول کا، جس کو نقل کیا چھٹے سرکار، چھٹی حجت امام جعفر صادق. مقصد معراج کیا تھا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں علی کی طرف سے، علی کے ساتھ، علی کی طرف. بے شک بے شک بے شک. علی کے ساتھ، علی کی طرف، علی کی طرف سے، علی کے ساتھ، علی کی طرف. معراج کیا ہے؟ بتانا تھا علی کی حقیقت کو. بے شک سبحان اللہ. بے شک بیان کرنا تھا علی کی حقیقت کو، بیان کرنا تھا علی کی حقیقت کو، بیان کرنا تھا علی کی حقیقت کو، بتانا تھا علی کی حقیقت کو. جب مصطفیٰ نے پوچھا یا میرے رب، میرے مالک، میرے رحمان، میرے رحیم، میرے کریم، یہ کیا تھا جسے دیکھ کر میری عقل گم ہو گئی، جسے دیکھ کر میری عقل گم ہو گئی؟ اللہ نے بس ایک ہی جملہ کہا ہے میرے حبیب یہ تیری حقیقت تھی، یہ تیری حقیقت تھی جسے تو نے دیکھا. تو جانتا ہے تیری حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب اپنی حقیقت سے راز نہ تھے. جب اپنی حقیقت کو دیکھا کہا یہ میری حقیقت ہے. یہ میری حقیقت ہے جسے دیکھ کر ظاہر حیرت زدہ ہو جائے، جسے دیکھ کر ظاہر کو حیرت زدہ ہو جائے. اپنے باطن کو دیکھ کر ظاہر حیرت زدہ ہو گیا. اب یہ وہی کنتو کنزن مخفیہ ہے، یہی وہ راز ہے جو چھپا ہوا تھا، چاہا کے پہچانا جائے. یہ کنزن مخفیہ جو راز مکتوم تھا، چھپا ہوا تھا، معراج میں بول رہا تھا علی کے لہجے میں. معراج میں بول رہا تھا علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں بول رہا تھا. اب لوگ پریشان تھے. علماء کہتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ سے مراد صرف اللہ سبحانہ ہے، اس نے محمد والے محمد کو خلق کیا، محمد والے محمد نے معرفت کروا دی. یہ علماء کا کہنا ہے. امام کا کیا کہنا ہے؟ امام کا سنیں. امام علی مقام بیان فرماتے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
چھپا ہوا خزانہ تھا. اب جو خزانہ تھا وہ تھا, خزانہ وہ تھا, وہ خزانہ تھا, خزانہ وہ تھا, وہ خزانہ تھا. بڑی معرفت والی گفتگو کر رہا ہوں. تھوڑے آپ کا ذہن میری طرف رکھیے گا خاص طور سے, اور یورپا کے آزاد تک, یورپا کے اور عرفان قلوب تک یہ پیغام پہنچانے کی خادم اللہ کی کوشش کر رہا ہے. وہ خزانہ تھا, خزانہ وہ تھا. اب آپ زیارت پڑھے امیر کائنات کی, جو معصورہ زیارت ہے, معصورہ زیارت ہے, جس میں امام کے یہ جملے ہیں زیارت کے لیے, امیر کائنات کے لیے. جب نجف شب جاتے ہیں آپ زیارت پڑھتے ہیں, زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا کنز اللہ, اے اللہ کے خزانے تجھے سلام. اللہ صاحب یا کسی نورانی محفل میں نورانی ذکر میں میرے محترم بھائی سے رمضان صاحب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بخار میں مبتلا ہے. اللہ محمد والی محمد کے صدقے میں, فرش عطا کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں سید عباس حسین کو شفا کامل عطا فرمائے. یہ وہ راز ہے, یہ وہ خزانہ ہے, یہ وہ خزانہ ہے جس کو ہم زیارت میں سلام کرتے کہتے ہیں اے وہ خزانے تجھے سلام جو تو حدیث قدسی کے ذریعے بول رہا تھا. حدیث قدسی کے ذریعے بول رہا تھا. ان کو کنزل وقت کیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جہاں کے بچانا جاؤ. اب جو چھپا ہوا خزانہ تھا خبردار اسے علی نہیں کہتا, علی نہیں کہتا, علی نہیں کہتا, اسے علی نہیں کہتا. اس لیے ہم یاد میں السلام علیکہ کنز اللہ, اے اللہ کے خزانے تجھ پر سلام, اے اللہ کے خزانے تجھ پر سلام. جب یہ خزانہ بولتا ہے تو خود کے لیے علی نہیں کہتا, جب یہ خزانہ بولتا ہے اصل سے خود کے لیے علی نہیں کہتا. اب جب بھی کہتا ہے وہ کہہ کے کہتا ہے. جب زمین پر یہ ظاہر ہوتا ہے اس کی اندیت سے, اللہ تو بولتا ہی نہیں, ثابت کرتے اللہ بولتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی ہے کہلاتا اس کا ہے, بے شک, بے شک. بولتا مولا سرکار علی ہے ولی بولتے ہیں, کہلاتا اس کا ہے. کیونکہ یہ وہ جب سے ہے تب سے اس کی اندیت نہیں ہے. بے شک, بے شک. خواہش اس کی اندیت کو ہوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. خواہش اس کی اندیت کو ہوئی تاکہ وہ پہچانا جائے. اس لیے خبردار علی کو اللہ, علی کو اللہ کہتے غلو ہے. ایک بات یہ ہے علی کو اللہ کہتے خسر ہے. بہت خوب, بہت خوب. جیو جیو, کیا بات, بہت خوب, بہت خوب. اگر اللہ کہتے غلو ہے, اللہ کہتے خسر ہے. اب خسر کس طرح سے ہے, اب یہ بڑے بڑے مائک میں باہر مائک لگے نہیں بول سکتا, میری مجبوری ہے. انشاءاللہ کبھی کسی گفتگو میں آپ بیٹھے تو آپ کو سمجھا ہوگا خسر کیسے ہوتا ہے نا. تو یہ جب وہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے. جب یہ خود کے لیے کہہ رہا کن تو کنزن مخفیہ, اس وقت اسے علی نہ کہو, اسے علی نہ کہو. جب یہ خزانہ خفی ظاہر ہو جائے جلی بن کر اسے علی ولی اللہ کہو. یہ علی ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے. یہ خزانہ خود علی ہے. یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں معصورہ زیارت کا فکر مل گیا. السلام علیکہ کنز اللہ, اے اللہ کے خزانے تجھ پر سلام. اب یہ ہو کیا ہے جو ہویت میں نظر آ جائے تو محمد مصطفیٰ جی سے سجدہ کرتے ہیں.
کہتے سبحان رب العالی و بحمدہ. علی کی طرف سے علی کے ساتھ علی کی طرف یہ سفر مصطفیٰ ہے جس کو معراج کہتے ہیں. یعنی کہ علی کی طرف سے علی تک جانے کو معراج کہتے ہیں. علی کی طرف سے علی تک جانے کو معراج کہتے ہیں. ظاہر سے باطن تک جانے کو معراج کہتے ہیں. ظاہر سے حقیقت تک جانے کو معراج کہتے ہیں. جب حقیقت تک پہنچ جائے یہ عروج نبوت ہوتا ہے, عروج رسالت وہاں ہوتا ہے, عروج حبیب خدا ہوتا ہے. جب اللہ کے حبیب نے حیرت زدہ ہو کر اس کی وحدت اور ہویت کو مان لیا, کہا یقیناً تو خاطر مطلق ہے, عقل کل کو بھی حیرت زدہ کرتا ہے, عقل کل کو بھی حیرت زدہ کرتا ہے. عقل کل حیرت زدہ ہوتے ہیں, عقل کل حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اس حقیقت کو علی کہتے ہیں. ابھی حدیث سنا دو, بس 2 حدیث ہیں. کافی تاخیر سے منی شروع ہوئی اور کافی دیر ہو چکی ہے, لہذا 2 فضیلتیں 2 حدیث بیان کروں. اللہ کے رسول سے یہ حدیث ہے جس کو احمد مستنبی بڑے عالم دین نے بیان کیا ہے. اس حدیث کو نقل کیا ہے احمد مستنبی. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں. اچھا, معرفت حقیقت خدا کیا ہے؟ عرفان حقیقت خدا, عرفان حقیقت خدا. مکمل عارف خدا خود مصطفیٰ کی نہیں. اب اس کو عیاں کیا مصطفیٰ نے کچھ اس طرح جملوں سے, کچھ اس طرح کے جملوں سے عیاں کیا مصطفیٰ نے. مخاطبت علی ولی سے ہے مصطفیٰ کی. حبیب خدا علی ولی سے مخاطب ہے, کہہ رہے ہیں یا علی یا علی, میرا عرفان یہ میرے لیے کافی ہے, یہ عرفان میرے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عارف ہو گیا. سمجھے, عرفان مصطفیٰ کا ہے کہ میرے لیے کافی ہے, میں تیرا عارف ہو گیا. یہ میرے لیے کافی ہے. یہ کب کہا؟ میرا سے واپس آنے کے بعد. میرے لیے کافی ہے, میں تیرا عارف ہو گیا. اب یہ کہہ کر مصطفیٰ خاموش ہو جاتے اور بات تھی. اب سنیں, پہلے ایک حدیث صحابہ کے لیے بیان کر دوں تمیزن, پھر مصطفیٰ کا دوسرا جملہ جو نتیجہ ہوگا سامعین کے لیے. 8 پہ سرکار بیان فرماتے ہیں جب ساحل نے سوال کیا 8ویں امام سے, بس زیادہ تمام 2 حدیث ہوگا کیونکہ دور دراز سے مومنین آئے ہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے بہت زیادہ زحمت ہو جائے. تو یہاں پر اللہ کے ولی آپ کے سرکار سے ساحل نے پوچھا, مولا سرکار یا ابن رسول اللہ, مولا یہ بتائے کہ اللہ خود سے, اللہ خود سے واقف تھا, اللہ کا خود کا علم رکھتا تھا. پھر جملہ بدل کر سائن نے پوچھا کیا اللہ اپنے نفس کا عارف تھا؟ نفس کو لغت میں کہتے ہیں اصلیت, اصلیت نفس کو لغت میں کہتے ہیں اصلیت, نفس کو لغت میں کہتے ہیں حقیقت. اب جملہ نفس نہیں کہوں گا, جملہ بدل کر کہوں گا کیا اللہ اپنی اصلیت سے واقف تھا؟ اصلیت سے, اپنی حقیقت سے واقف تھا. اب یہاں سے بھی امام کا بیان ہے, طویل حدیث ہے, مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی, بس یہاں سے ایک ہی جملہ اپنے نتیجے کی خاطر یہاں سے بدل دی اس جملے سے. میں اب اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں میرے لیے کافی ہے, اے علی میں تیرا عارف ہو گیا, میرے لیے کافی میں تیرا عارف ہو گیا. اب جملہ بدلا, اللہ کے حبیب نے کہا اے علی میرے لیے کافی ہے, میں تیرا عارف ہو گیا, اور تیرے لیے کافی ہے وہ تیرا عارف ہو گیا.
اللهم صل على پہلا جملہ کیا تھا؟ میرے لیے کافی، میں تیرا عارف. دوسرا جملہ کیا تھا؟ تیرے لیے کافی، وہ تیرا. اس لیے یہ تین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. کون کیا ہے؟ یہ تین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. کون کیا ہے؟ اس نے مصطفیٰ پہچان، مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اے علی تجھے کوئی نہیں جانتا میرے اور اللہ کے سوا. اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوا تیرے اور میرے. مجھے کوئی نہیں جانتا سوا تیرے اور اللہ کے. یہ تین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. کون ظاہر ہے، کون باطن ہے، کون حقیقت ہے، کون نفس ہے، کون اصلیت ہے. جملہ یہ تھا. یہ تین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس میں خدا عقیدت مخلوق کی نہیں ہے. مخلوق کی ذہن سے، رومان سے، اوہام سے ماورا نہیں ہے. مخلوق کے اوہام میں آ جائے تو ذات محدود ہوتا ہے. تو ذات محدود نہیں، لا محدود ذات ہے. وہ لا محدود ذات کا لا محدود مظہر ہے علی. لا محدود ذات کا لا محدود مظہر ہے علی. اور یہ فضیلتیں مولا سجاد نے بھی بیان کی ہے. مولا سجاد اپنی فضیلتیں، اپنے مسائل، اپنی مصیبتیں خود غور سے بیان کرتے رہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے